the Lord, glory to God. खुदावन के नाम की तारीफ़ हो, खुदावन के नाम की तमजीद हो, खुदावन के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज एक बार फिर खुदावन की बेटी इवेंजलिस्ट रोमा माइकल यूके से खुदावन के कलाम को लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर है, और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं सारे आज के दिन के लिए, सारी उसकी रहमतों बरकतों के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए। और हर रोज़ उसका फ़ज़ल हम पर ताज़ा होता है, हर रोज़ उसकी रहमतें हम पर ताज़ी और नई होती हैं। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसकी बड़ी शफ़क़त के लिए कि वो हमारा आसमानी बाप है और हमारी फ़िक्र करता है, और हमें हर रोज़ हर एक ज़रूरत हमारी जो है मुहैया करता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और कलाम में लिखा है कि वो अपने तालिब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है दुनियावी तौर पर, जैसे दुनिया के लोग करते हैं, बल्कि हम खुदा के जब तालिब होते हैं तो वो अपने तालिबों को नींद में ही मुहैया कर देता है। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए भी, पिछले तमाम गुज़रे हफ्ते के लिए, वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया। हमने रेज़रेक्शन डे को सेलिब्रेट किया अपने चर्च में फैमिली के साथ, अज़ीज़ों के साथ। खुदा की कुदरत को, खुदावन के उस जलाल को फिर से हमने एक बार अपनी ज़िंदगी में उस पर गौर किया, फ़ोकस किया। बल्कि हमें हर रोज़ उस जलाल, उस कुदरत पर हर रोज़ फ़ोकस करते रहना है। और क्योंकि उसकी जो वो कुदरत है, जो मुर्दों में से वो जी उठा, हमारी ज़िंदगियों में वो जो है हर रोज़ काम करती है। ईमानदार की ज़िंदगी में वो हर रोज़ जो है वो ताज़ा होती है। तो उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम इस वक्त में से गुज़रते हैं, सारी यादगार को मनाते हैं, तो ना सिर्फ़ हम उस यादगारी को ताज़ा करते हैं, बल्कि हम उससे अपनी आने वाली नस्लों तक भी उस पैगाम को पहुंचा रहे होते हैं। अपनी आने वाली जनरेशन तक भी हम उस वादे को, सेहत को पहुंचा रहे होते हैं जो खुदा ने हमें दिया है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उसके फ़र्जंद हैं। यीशु मसीह के जैसे दुखों में हम शामिल होते हैं, उसी तरह उसके जी उठने के साथ भी हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं, इन सारी बरकतों के लिए, इन सारी बातों के लिए जिसके लिए हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है। हमारे अल्फाज बहुत थोड़े हैं, और खुदावंद की मेहरबानियाँ, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमतें बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, कि अगर हम दिन भर भी खुदा का शुक्र अदा करते रहें तो हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो खुदावन के बड़े काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो लामहदूद हैं। हमारा खुदा जो है वो अनलिमिटेड खुदा है, उसके कुदरत की, उसके जलाल की कोई लिमिट नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने में कादिर है। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसे ज़िंदा खुदा को मानते हैं, ऐसे ज़िंदा खुदा की हम इबादत करते हैं जो कल और आज बल्कि हमेशा अब तक यकसा है। हालेलुया। तो आज हम सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी में, उसकी सिताइश में एक गीत मैं गाऊँगी जो खुदावन ने मुझे दिया है और मुझे बहुत पसंद है। जो खुदावन ने हमसे प्यार किया है, हमें अपनी शफ़क़त से भरा है, हमें इस लायक बनाया है कि हम उसके कुदरत के उन तमाम कामों को ना सिर्फ़ हम उसके गवाह बने, बल्कि उसे हर वक्त, हर रोज़ हम बयान करते रहें, हर रोज़ उसके मुंतज़िर रहें उन बातों के कि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई नया काम करता है। हालेलुया। तो इस गीत को मैं गाऊँगी, प्रेज़ द लॉर्ड। इस गीत को अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ और अपने और खुदावन की जो मोहब्बत है मेरे लिए, जो उसने सलीब पर मेरे लिए अपनी जान दी, उस मोहब्बत को मैं याद करती हूँ कि खुदावंद आपका प्यार मेरे लिए कितना महान है और फ़ज़ल है खुदावंद, और इस प्यार का कोई नेमो बदल नहीं है। जो प्यार खुदावंद यीशु ने हमसे किया, उस प्यार का, उस मोहब्बत का कोई नेमो बदल है ही नहीं इस दुनिया में। उसकी मोहब्बत अफ़ज़ल है और उसकी मोहब्बत जैसी और कोई मोहब्बत नहीं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आए हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी में, उसकी मोहब्बत में इस गीत को गाएं और सीखें। यीशु तेरा प्यार है कितना सुहाना,
دنیا کا نور تو، میں ہوں پروانہ تیری محبت، میرا فسانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، یسوع تیرا پیار ہے کتنا سہانا، دنیا کا نور تو، میں ہوں پروانہ تیری محبت، میرا فسانہ تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، چلنی ہوا تو میرے لیے یسوع، بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع، چھلنی ہوا تو میرے لیے یسوع، بن گیا پاپ تو جگ کے لیے یسوع، جگ کے لیے یسوع، تیری انجیل سے نہیں شرمانا، تیرے کلام سے نہیں گھبرانا، تیری محبت میرا فسانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، گائیے تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، ہاں تیرا لہو میری شفا کا پیمانہ، ہاللویہ ہاللویہ، thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Yes Lord Jesus، آپ کا لہو جو ہے وہ میری شفا کا پیمانہ ہے، آپ نے میرے گناہوں کے لیے، دنیا کے گناہوں کے لیے، خداوند یسوع نے ہماری ساری بیماریوں اور ہماری ساری لعنتوں کے لیے اپنے لہو کو بہایا ہے، اور اس کا لہو جو ہے وہ ہماری شفا کا، ہماری نجات کا، ہماری بحالی کا، ہماری آزادی کا پیمانہ ہے، ہاللویہ۔ خداوند کے اس پیش قیمتی لہو کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا لہو ہمارا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو ہم لے لیتے ہیں، پاک روح کی آگ کو لے لیتے ہیں، پاک روح کی تلوار کو لے لیتے ہیں، اس ہتھیار کو، اب پاک لہو کو لے لیتے ہیں، اور اس لہو کو ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے خاندانوں کی زندگیوں پر، اپنے بچوں کی زندگیوں پر، اپنے گھرانوں کی زندگیوں پر، اپنے کاروباروں پر، اپنے رشتوں پر، میرجز پر، بچوں نوجوانوں کی زندگیوں پر، ان کے فیوچر پر یسوع کے پاک لہو کو ہم انڈیل دیتے ہیں، یسوع کے پاک لہو میں ہم ہر ایک زندگی کو جو ہم کور کر دیتے ہیں،
خدا نے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے، اور اس نے ہمیں اپنا پاک لہو دیا ہے۔ اس نے کہا ہے جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری فوج پر غالب آؤ۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا۔ اس نے وہ کنجی ہمیں دے دی، اس نے وہ چابی دے دی، آسمان کی بادشاہی کی چابی اس نے اپنے ڈسائپلز کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو دے دی۔ ہاللویا، خدا ان کا شکر ہو، ہاللویا۔ اس نے ابلیس پر غالب آ کر ان تمام مہروں کو توڑ ڈالا، اس دستاویز کو توڑ ڈالا، حکموں کی دستاویز جو ہمارے خلاف تھی۔ یسوع مسیح نے اسے صلیب پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور اسے توڑ ڈالا۔ خداوند یسوع نے ابلیس کی بادشاہی میں ہلچل مچا دی جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے، تو خداوند یسوع نے ابلیس کے سارے اس کام کو جو ہے تمام کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کی چلاکی، مکاری، اس کی جو ہوشیاری، جو اس نے بادشاہی کی کنجیاں چھین لی تھیں، اس کنجیوں کو خداوند یسوع مسیح نے واپس لے لیا۔ ہاللویا۔ اور اسے لے کر خداوند نے اپنے ایماندار، اس کے لہو سے دھلے اور خریدے ہوئے اس کے بیٹے بیٹیوں کو دی ہیں، اور اس نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر کھل جائے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا۔ اور ہم خداوند کے اس وعدے کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے وعدے جو ہیں ہماری زندگیوں میں ہمیں ہمت، طاقت، قوت اور دلیری دیتے ہیں کہ ہم دلیر ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہم ابلیس پر اور اس کی ساری فوج پر جو ہے ہمیں خدا نے اختیار بخشا ہے، اس کے سارے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ ہاللویا۔ اس نے ہمیں فتح بخشی ہے، اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ خداوند کے نام کی تعریف و تمجید ہو، اس کے نام کو سارا عزت اور جلال ملے۔ خدا باپ آسمان آپ کا، تخت زمین آپ کے پاؤں کی چوکی ہے، اور تمام بنی نوع انسان خداوند آپ کے پاؤں کی دھول ہے۔ ہم اس لائق تو نہ تھے، لیکن خداوند ہمیں آپ نے اپنے لہو سے خرید کر اس لائق بنایا، ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں ٹھہرایا، ہمیں باپ کہنے کا شرف بخشا، باپ یعنی ابا کہنے کا آپ نے ہمیں فضل بخشا۔ ہم جیسے یتیموں کو اے خداوند آپ نے اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا۔ میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں خداوند، آپ کے سارے فضل کے لیے خداوند، آج کے کلام کے لیے شکر کرتی ہوں خداوند۔ جب اس کلام کو ہم سنیں خداوند تو اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، اور یہ کلام خداوند نس نس اور گودے گودے میں سے ہو کر خداوند ہماری زندگیوں کو اندر سے دھوتا ہوا جائے، اندر سے کاٹتا ہوا جائے خداوند، کیونکہ آپ کا کلام جو ہے وہ تھوڑا ہے خداوند، وہ چھری ہے خداوند، جو ہمارے اندر سے ہر ایک برائی کو کاٹتا ہے، ہمارے اندر سے دھلائی کرتا ہے خداوند۔ آپ کا کلام خداوند شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیرین ہے خداوند، جو ہر طرح کی کرواہٹ کو ہماری زندگیوں سے دور کرتا ہے خداوند، دنیاوی کرواہٹ کو، اے خداوند مذہبی کرواہٹ کو خداوند، ہر طرح کی خداوند ایسے رکھ رکھاؤ، ان ساری رکاوٹوں کو، ان اے خداوند ہر طرح کے ایسے رکھ رکھاؤ، مذہبی اسپرٹس، اور خداوند ایسی ساری رکاوٹوں کو، ایسی ساری خداوند کرواہٹوں کو ہماری زندگیوں سے وہ دور کرتا ہے خداوند۔ آپ کا کلام ہمیں قوت، طاقت اور حکمت دانائی سے بھرتا ہے۔ آپ خداوند ہمیں اپنی حکمت سے، اپنے خوف سے بھریں، تاکہ خداوند ہم آپ کے کلام کو ہمیشہ ہر روز اپنی زندگی میں لے کر چلتے رہیں، اور آپ کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے جو چراغ ہے خداوند، وہ ہمیشہ چراغ اسی طرح ہماری زندگیوں میں روشن رہے۔ جہاں اندھیرا ہے خداوند، وہاں آپ کا کلام ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح چمکے، ایک چراغ کی طرح چمکے خداوند، تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں خداوند، نہ ہم ٹھوکر کھائیں اور نہ ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنیں، بلکہ ہم دوسروں کو خداوند ایمان اور محبت کے ساتھ آپ کے پاس لانے والے بنے۔ ہاللویا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشیں، ایسا کرنے کی توفیق دیں خداوند باپ، ہم یسوع کے پاک، سچے اور زندہ نام سے مانگتے اور یسوع کے نام سے پاتے ہیں، آمین آمین۔ ہاللویا۔ خداوند کا شکر ہو، پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 7 سے 8 آیت، جہاں پر خداوند یسوع مسیح فلدیفیا کی کلیسیا سے فرماتے ہیں
اور اس آخری ایام کے بارے میں، ان آخری دنوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد یوحنا پر ان باتوں کو ظاہر کیا جو آخری دنوں میں ہونے کو تھیں اور ہو رہی ہیں، اور ہم اس آخری وقت میں سے، لاسٹ ٹائم میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خداوند نے فلدیفیا کی کلیسیا کو کیا پیغام دیا۔ مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 7 اور 8 آیت پر ہم غور کریں گے۔ اور فلدیفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو گاڈ۔ ہم پہلے ان 2 آیتوں پر ہم غور کریں گے کہ خداوند جو ہے فلدیفیا کے کلیسیا کو کیا پیغام دیتا ہے۔ یہاں پر ایک فلدیفیا کی کلیسیا ہے جس سے خداوند جو ہے اس کنجی کا ذکر کر رہا ہے، اس چابی کا ذکر کر رہا ہے، اس بادشاہی کا ذکر کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ خداوند نے اس دروازے کو ہمارے لیے کھول دیا جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کرنے پر جو ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دروازے کو ہمارے لیے دوبارہ کھول دیا، صلیب پر اپنی جان دے کر، صلیب پر اپنا لہو بہا کر، ان گناہوں کا کفارہ خداوند کے پیش قیمتی بے عیب لہو سے جب ادا ہوا، اور باپ کے حضور جب وہ بے عیب خون خداوند یسوع مسیح ایک اچھے کاہن کی صورت میں اس خون کو، اس عہد کو لے کر گئے، تو وہ جو دروازہ بند ہو چکا تھا باغ عدن میں، آسمان کی بادشاہی کا دروازہ، وہ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے دوبارہ کھل گیا۔ اب اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے لہو کے عہد سے، خدا کے لہو، پاک پیش قیمتی لہو سے جو ہے وہ عہد جو باندھا گیا ہے، وہ اتنا مضبوط اور زوراور ہے کہ وہ اب اس کو کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اس لہو کے پاک قیمتی پیش قیمتی لہو کے مقابلے میں کوئی اور قربانی ابھی باقی نہیں ہے، کسی اور دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللویہ۔ تو اس قربانی کو دے کے، اس کفارے کو دے کے خداوند یسوع مسیح نے اس دروازے کو ہمارے لیے کھول دیا۔ تو آج جب خداوند نے ہمارے لیے اس دروازے کو کھول دیا ہے، تو کلام ہمیں سکھاتا ہے، فلدیفیا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یعنی خداوند نے ہمارے لیے آسمان کا راستہ جو ہے، بادشاہی کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا ہے، اب اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو اس نے بند کر دیا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس نے ابلیس کو، اس کے اندھیروں کو، اس کی چلاکی مکاریوں کو، اس کی ساری جو ہے قوت طاقت کو، جو وہ ہوشیاری اور چلاکی سے خدا کے بیٹوں کو گمراہ کر دیتا تھا، اس کے سارے منصوبوں کو اس نے بند کر دیا ہے، کیونکہ پہلے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا تھا، وہ آزاد گھومتا پھرتا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے خود زمین پر آ کر انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا اور خداوند کے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں سے باندھا، تو پھر اس ابلیس کی کوئی قوت طاقت نہیں رہی، اس کا کوئی جو ہے اس کا حوصلہ ہمت نہیں رہا، وہ ہار چکا ہے، اور اب بھی جب وہ خدا کے بیٹے بیٹیوں سے لڑتا ہے تو وہ ہاری ہوئی جنگ کو لڑتا ہے، وہ ہار چکا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا۔ فتح سے بڑھ کر غلبہ کیا ہے؟ کہ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں،
فتح آلریڈی ہماری ہے۔ جب ہم یسوع کا نام لے کر کسی جگہ پر ہم کھڑے ہی ہو جاتے ہیں تو ابلیس اس یسوع کے نام سے ڈرتا، تھر تھراتا اور کانپتا ہے، اس نام کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنے نام سے کھڑی ہوں گی یا میں کسی خادم، کسی پروفٹ یا پاسٹر کے نام سے کھڑی ہوں گی، تو کسی خادم، کسی پروفٹ، پاسٹر نے میرے لیے یا اس دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان نہیں دی، اور نہ میں خود اس قابل ہوں کہ میں اپنے نام سے کھڑی ہو کر میں اس کا مقابلہ کرنے لگ جاؤں، بلکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کس کے تابع ہمیں ہونا ہے؟ خدا کے تابع ہونا ہے، یعنی کہ خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے، خداوند یسوع مسیح کے تابع ہونا ہے، ہمیں اس عہد کے تابع ہونا ہے جو عہد خدا نے اپنے بیٹے بیٹیوں سے باندھا، اپنے پاک لہو کا عہد۔ ہاللویا! اور اس کے پاک لہو کا عہد ہی ہمیں اس لائق بناتا ہے، ہمیں اس طرح وہ کامل بناتا ہے کہ ہم اس کے پاک لہو کے عہد میں قائم رہ کر ہی ابلیس کی ساری قوتوں اور طاقتوں پر ہم غالب آ جاتے ہیں۔ ہاللویا! اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح فلدیفیا کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ تو داؤد کی کنجی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جو ابن داؤد کہلاتا ہے، اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ تیرے کاموں کو جانتا ہے۔ اب خداوند یہاں پر فلدیفیا کی کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع جو جسے کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے، وہ تیرے کاموں کو جانتا ہے، یعنی کہ خداوند کی حضوری میں، خداوند کی قدرت کے لیے، خداوند کی بادشاہی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ پوشیدگی میں آپ کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر کرتے ہیں، تنہائی میں خداوند سے دل لگاتے ہیں، اس کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، تنہائی میں کسی کے لیے آپ رخنا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سیکرٹلی آپ کسی خاندان کے لیے، کسی بیٹے کے لیے، کسی بیٹی کے لیے، خدا کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آپ جو ہے سیکرٹلی اس رخنا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے شفایت کرتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ فلدیفیا کی کلیسا سے خداوند کہہ رہا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ یعنی اگر دنیا جانے یا نہ جانے، لیکن خداوند ان کاموں کو جانتا ہے، خداوند آپ کی ان قربانیوں کو جانتا ہے، خداوند آپ کے ان روزوں کو جانتا ہے، خداوند آپ کے ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو آپ نے اس شخص کے لیے، اس خدا کی بیٹی، اس کے خدا کے بیٹے کے لیے جو آپ بہا رہے ہیں کہ وہ ابلیس کی کیسے چھوٹ جائے، وہ واپس آ جائے۔ خداوند اس جنگ کو جانتا ہے جو آپ تنہائی میں لڑ رہے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، کمیونٹی کے لیے، چرچز کے لیے، پاسٹر صاحبان یا جو بھی خدا کے پیغمبر ہیں، پیغام سناتے ہیں، اور جو بھیڑوں کے چرواہے ہیں، ان کے لیے جو بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں، تاکہ جو بھیڑیں ہیں وہ گمراہ نہ ہوں، وہ گمراہ نہ ہوں، انہیں سچائی سے کلام سنایا جائے، انہیں سچائی سے خدا کے کلام کی جو ہے تعلیم دی جائے، تاکہ وہ بچ جائیں، وہ اندھیرے سے نکل آئیں۔ ہاللویا! وہ ابلیس کی قید سے نکل آئیں۔ اس طرح کی دعائیں جو ہم تنہائی میں خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بل، آنسوؤں کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، جو ہم قوموں کی بحالی کے لیے، چرچز کی بحالی کے لیے، خاندانوں کی بحالی کے لیے جب ہم وہ دعائیں کرتے ہیں، تو اسے اگر کوئی اور نہیں بھی جانتا تو خداوند یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تجھے ان سب کا اجر دینے والا ہوں، میں تیرے ان روزوں کو، ان دعاؤں کو جانتا ہوں، میں تیری اس محبت کو، اس بوجھ کو جانتا ہوں، کیونکہ خداوند جب آپ کو بوجھ دے دیتا ہے ان زندگیوں کا، اور آپ اسے ایمانداری سے لیتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں آپ اس کام کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن جب آپ اس بوجھ کو خدا کے آگے رکھتے ہیں، دعائیں میں نجات، شفایت کرتے ہیں، تو خداوند آپ کی ان ساری قربانی کو، اس محبت کو، جو آپ کے اس سارے کاموں کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ آگے خداوند کہتے ہیں، دیکھ میں نے
تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ خداوند آپ کے لیے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کئی سارے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن یہاں پر خداوند نے ایک دروازے کا ذکر کیا ہے، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، یعنی اس کو بند کرنے کی ہمت، طاقت یا کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے کوئی بند کر سکے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح نے کھول رکھا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے کھول رکھا ہے، اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے۔ اب خداوند یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے آپ کا بہت بڑا زور، بہت زیادہ زور، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی گواہیاں، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی کوششیں، جیسے ہم ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کلیسیا کے اندر، چرچز کے اندر جا کر ہم ورشپ کریں، ہم ایونجلزم کریں، یا ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جسے دنیا دیکھے، جسے دنیا دیکھے اور دنیا ہماری تعریف کرے، دنیا ہمیں دیکھے اور ہمیں ہماری واہ واہ کرے، اور ہم دنیا کے سامنے ورشپ کریں، لیکن اصل میں ہماری زندگی کے اندر وہ کلام، وہ روحانیت، وہ پاکیزگی ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم صرف دکھاوے کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں، ہم جو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم خدمت کر رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے بڑی سٹرگل کرتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا بہت سے خادم، بہت سے پریچرز، ایونجلسٹ خدمت میں اس طرح سے مگن رہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ اس محبت کو اس طرح سے قائم نہیں رکھ پاتے، وہ خدا کے ساتھ اپنی اس رفاقت کو بھول جاتے ہیں، جہاں خدا کہتا ہے کہ اپنا دروازہ بند کر، تنہائی میں مجھے پکار اور مجھ سے دعا کر۔ اپنی کھڑکیاں، دروازے بند کر اور تنہائی میں مجھ سے دعا کر۔ تو وہ تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا جو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن پبلکلی ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگوں سے شاباشی لینا، لوگوں سے خود کو جو ہے وہ سامنے سامنے رکھنا، آگے آگے رکھنا، اور بتانا کہ ہمیں بہت کلام آتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس بھی بہت کلام جانتا ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب بیابان میں باتیں کی تو وہ کلام ہی کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے آیا، اور یسوع کو آزمائش میں اس نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خداوند یسوع مسیح کیونکہ خود زندہ کلام تھے، کلام ہمارے درمیان میں مجسم ہوا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح تھے، وہ خود کلام تھے، تو وہ خود کیسے ابلیس پر غالب نہ آتے؟ خداوند نے کلام میں سے ہی باتوں کو لے کر اسے ریبیوک کیا، اسے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ابلیس بھی جو ہے بہت کلام جانتا ہے، اور بہت سے ایسے خادم ہیں، بہت سے ایسے چرچز ہیں جہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ کلام تو بہت ہے، نالج تو بہت ہے، لیکن خدا کی قدرت، خدا ان کی قوت اور اس کی ڈیلیورنس وہاں پر کام نہیں کر رہی، خدا ان کا جلال وہاں پر کام نہیں کر رہا، وہ کلیسیائیں سوئی ہوئی ہیں، وہ خادم سوئے ہوئے ہیں، وہ صرف بیدار اس لیے ہیں تاکہ کلام کو سنائیں، کلام کو دوسروں تک پہنچائیں، اسے وہ خود نہیں لے رہے ہوتے، جبکہ کلام ہم اس لیے نہیں سناتے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو سنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور انہیں ہی اس خوراک کی ضرورت ہے، جتنی زیادہ ضرورت ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے، اس سے کئی زیادہ ضرورت مجھے اس کلام کی ہے۔ یہ کلام دو دھاری تلوار ہے، اور یہ دونوں طرف سے کاٹتا ہے، نس نس اور گودے گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے، دو دھاری تلوار کہ اگر میں اسے سنا رہی ہوں تو یہ میرے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سننے والوں کے لیے۔ تو میں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھوں کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں پرکھتا ہے، جو ہم استاد ہیں ہم سے زیادہ حساب لیا جائے گا، اور اسی لیے بہت سے چرچز، کلیسیاں جو ہیں اس وقت اسٹرگل میں، فائنینشیل اسٹرگلز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ان کی کوانٹٹی، ان کو لگتا ہے کہ لوگ نہیں آ رہے کلیسیا میں، چرچز خالی ہو رہے ہیں، اور انہیں کئی ساری نئی ایکٹیویٹیز اور نئے سارے ایسی چیزیں ایڈ کرنا پڑ رہی ہیں جس سے شاید ان کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے چرچز میں آنا شروع ہو جائیں، وہ ایکٹیویٹیز پر زیادہ
فوکس کر رہے ہیں بجائے اس کے سچائی کی باتوں پر، خدا کے کلام کی بنیادی باتوں پر، جس کے اوپر ہماری بنیاد ہے، جس کے اوپر ہماری ایمان کی جو عمارت ہے وہ پوری طرح سے قائم رہتی ہے اور اسی ایمان کے اوپر وہ بنی رہتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ چرچز کے اندر بھی خدا کے کلام کو جب خادمین سناتے ہیں تو پہلے خدا کے تابع ہو کر خدا کی حضوری میں بیٹھیں، روئیں، گڑ گڑائیں، خدا سے کلام کو مانگیں کہ خداوند آج آپ بات کریں، آج آپ کلام دیں کہ آپ کے لوگوں کو، آپ کی بھیڑوں کو آج کون سی خوراک چاہیے، آج کون سی زندگی کے لیے آپ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کے حضور میں جب عاجزی کے ساتھ، آپ پورے سچے دل کے ساتھ اس بوجھ کو لے کر، جو کلیسیا، جو بھیڑیں خدا نے آپ کو دی ہیں، اس کلیسیا کے بوجھ کو لے کر جب آپ آنسوؤں کے ساتھ اس کی حضوری میں بیٹھیں گے، دعا کریں گے سنجیدگی کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ خداوند دکھاوے کی عبادتوں سے تنگ آ چکا ہے۔ خداوند جو ہے دکھاوے اور رٹی رٹائی روٹین ورک دعاؤں سے، عبادتوں سے، خداوند کہتا ہے کہ میں ان سے خوش نہیں ہوں۔ تو جب آپ سنجیدگی کے ساتھ خدا کے خادم ہوتے ہوئے اس کی حضوری میں روزہ رکھ کر، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بندھنوں کو توڑتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ اس کے کلام سے جیتا رہے گا۔ تو ہم اس بات کو جانے کہ جب ہم اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنی روز روٹی کو قربان کرتے ہیں، اپنی جسمانی ضرورت کو قربان کرتے ہیں، خدا کا روح ہمیں تازہ کرتا ہے، تو تازہ کرتا ہے، ہمیں نیا مسہ دیتا ہے، نئی مکاشفہ بھید ہم پر کھولتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے خاص طور پر خادمین کے لیے، جو اپنی صلیب اٹھا کے یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، نئے نوجوان ایونجلسٹ کے لیے جو سوچتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو آگے لے کے چلیں، خدا کے کلام کو، اس کی خوشخبری کو پھیلائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ تو اپنے خدا سے، فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ فصل کی کٹائی کے لیے کیا بھیجے؟ مزدور بھیجے۔ تو ہمیں کسی سے بھی حسد نہیں رکھنا ہے، ہمیں کسی بھی کلام، چاہے وہ نیا ہو سنانے والا، چاہے وہ پرانا ہو سنانے والا، چاہے اس کی گواہیاں، اس کی زندگی کی گواہیاں ہماری زندگی کی گواہیوں سے بڑی ہوں، چاہے وہ دلیری سے اٹھ کر کلام کو سناتا ہو، چاہے اس نے کوئی ڈگری لی ہو یا نہ لی ہو۔ خدا کے جو شاگرد تھے، خداوند یسوع کے 12 شاگرد، ان میں سے کوئی بھی، کسی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں تھی ایسی کہ ہم کہیں کہ ہاں انہیں یسوع کے شاگرد ہونے کا ایک خاص جو ہے سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے۔ خداوند نے پترس کو چنا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، اور خداوند نے کہا میرے ساتھ چل، میں تجھے ماہی گیر بناؤں گا۔ خداوند نے متی کو چنا جو کہ سود لیتا، اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ لوگوں کو سود دینا پسند نہیں، لیکن خداوند نے اسے چنا۔ اسی طرح خدا کے جو 12 شاگرد ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں تھیں، لیکن خداوند نے انہیں چنا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے رد کیے ہوئوں کو، ٹھکرائے ہوئوں کو چن لیا۔ ہاللیلویا۔ تو جب خدا کا روح خداوند یسوع مسیح رد کیے ہوئے، ٹھکرائے ہوئوں کو، دنیا کے کمزوروں کو، دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیتا ہے، تو میں اور آپ کون ہیں جو ہم انہیں جج کریں؟ میں اور آپ کون ہیں جو ہم ان کے لیے کہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ خدا کا کلام، خدا کہتا ہے جو دروازہ میں نے تیرے لیے کھول رکھا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو یہ مکاشفہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں حقیقی کالنگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے کہ آپ کلام کو سنائیں، آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے تنہائی میں، آپ نے خداوند کے ساتھ رفاقت رکھی، اس کے روح میں آپ جڑے رہے ہیں، اس کی محبت میں آپ بنے رہے ہیں، تو خداوند نے آپ کو کلام دیا ہے کہ آپ جائیں اور دنیا کو خدا کا کلام سنائیں، اس فصل کی کٹائی کریں۔ آپ وہ مزدور ہیں جس کے لیے دعائیں کی گئیں کہ فصل کاٹنے کے لیے خدا کے حضور میں ہم دعائیں کریں کہ وہ اور مزدور بھیجے۔ تو ہمیں آج ان مزدوروں کی ضرورت ہے، ان مزدوروں کو آج دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند یہاں کہتا ہے میں نے وہ دروازہ تیرے لیے کھول رکھا ہے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی اور خادم، چاہے اس کے پاس ڈگریاں ہیں، چاہے اس کا چرچ 40 ایئرز اولڈ ہے، چاہے اس کی منسٹری جو ہے 80 ایئرز اولڈ ہے، یا جتنے بھی سال اس کے منسٹری میں ہیں، لیکن خداوند نوجوانوں کو پسند کرتا ہے، وہ نوجوان جو خدا کے کلام کو آگے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کلام جانتے ہیں ہم اس کلام کو ایمانداری سے آنے والی نسل تک پہنچائیں، تاکہ وہ جب اس کلام سے بھری ہوگی، خدا کے پاک روح کی آگ سے بھری ہوگی، تو وہ آگے اپنی جنریشن کو اس کلام کو ایمانداری سے سنائیں گے اور اس کے سپرد کریں گے، کیونکہ یہ آخری ٹائم ہے، اور اس آخری ٹائم میں ابلیس جو ہے آج کی نوجوان نسل کے پیچھے حد سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ۔ آج کل موبائل کے تھرو، میڈیا کے تھرو بہت سارے ایسے ایپ، ٹک ٹاک، واٹس اپ اور انسٹاگرام، ان کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت سی ایسی برائیوں کا شکار ہو رہی ہے، جو کہ شاید ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے کس طرح سے ان ایپس کو یوز کرتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں کون کیا امیج بن رہا ہے، جبکہ خدا نے ہمیں کہا کہ یسوع نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی امیج پر بنایا، لیکن دنیا جو ہے ان ایپس کے ذریعے، ان سارے ٹک ٹاکس اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ان کے مائنڈ کو بدل رہی ہے، ان کے امیج کو بدل رہی، اور یہ سب ابلیس جو ہے اس ایک موبائل کے ذریعے سے کر رہا ہے، تاکہ اس نسل کو وہ برباد کرے، اس نسل کو وہ جو ہے خدا سے دور لے کر جائے۔ لیکن اگر ہمارے بیٹے بیٹیاں، اگر نہیں بلکہ میں کہوں گی کہ ہمیں ہر حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کلام جانتے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں اس سے زیادہ کلام کو سیکھیں، ہم سے زیادہ زور آور ہو کلام کے اندر، ہم سے زیادہ ایمان میں بڑھیں، ہم سے زیادہ جو ہے خدا کے حضور، اس کی محبت میں وہ بیٹھیں، اس سے رفاقت رکھیں، اس سے تنہائی میں باتیں کریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے نئے نئے مکاشفات کو لیں اور اسے شیئر کریں، کلام کو شیئر، دوسروں تک اس کی گڈ نیوز کو، اس کی خوشخبری کو لے کے جانے والے بنے۔ ہاللیلویا۔ اور اس سے آگے خداوند کیا کہتا ہے فلدیفیا کی کلیسیا کو؟ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ ہمیں کسی بھی حال میں خداوند یسوع مسیح کے نام کا، اس کے کلام کا انکار نہیں کرنا ہے، اور یہی خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں، میں تیرے اس تھوڑے سے زور کو جانتا ہوں۔ خداوند کہتا ہے مجھے بس وہ تھوڑا سا ہی زور چاہیے، وہ ذرا سا ایمان ہی چاہیے، وہ ایمان جو رائی کے دانے کے برابر ہے۔ جو خداوند کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرے اندر ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہہ تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو ہمیں اس تھوڑے سے ایمان کو ہی استعمال کرنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کسی کے پاس بہت بڑا ایمان ہے اور وہ بہت ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہا ہے یا چل رہی ہے، تو میرا جو تھوڑا سا ایمان ہے شاید میں اتنا قابل نہیں ہوں، یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ خدا مجھے بھی استعمال کر سکے، مجھ میں وہ ایمان نہیں ہے یا میرے پاس وہ زور نہیں ہے۔ لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، خداوند کو آپ کا تھوڑا سا زور چاہیے، خداوند کو آپ کو تھوڑا سا ایمان آپ کا چاہیے، ذرا سا ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان، بڑا بڑا ایمان، بڑی بڑی باتیں نہیں چاہیے۔ خداوند آپ کے اس چھوٹے سے ایمان، ذرا سے ایمان، ذرا سے زور میں ہی خداوند آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو شامل کرتا ہے، اپنی قوت، اپنی طاقت کو شامل کرتا ہے، کیونکہ اگر ہمارا ذرا سا زور ہے تو ہمارا خداوند جو ہے وہ زور آور ہے، وہ قادر مطلق خداوند ہے۔ تو ہمارا ذرا سا زور خداوند کے بڑے قادر اور جلالی زور کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو مکاشفات کھلتے ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں، اور پہاڑ جو ہماری زندگیوں کے پہاڑ ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضدی پہاڑ ہیں، بریک تھرو جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بریک تھرو
ہماری زندگیوں میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فائنینشیل بریک تھرو ہوتے ہیں، کئی سارے ایسے کرائسس میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، خاندانی کئی مسئلے و مسائل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا تھوڑا سا ایمان، ہمارا ذرا سا زور جو ہے خداوند کو پسند آتا ہے، اور اس ذرا سے زور کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں اس کے کلام کو، اس کی بادشاہی کو، ہم یسوع کے نام سے باندھتے اور ڈانٹتے رہتے ہیں، ریبیوک کرتے رہتے ہیں ابلیس کی ساری قوتوں، تاثیروں کو، اس کے سارے منصوبوں کو، اس کے کاموں کو، تو خداوند کہتا ہے تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ یسوع کے نام کا انکار ہم نے کسی بھی حال میں نہیں کرنا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ تو ہمیں آخر تک برداشت کرنا ہے، ہمیں آخر تک اپنی صلیب کو لے کر، اپنی سولی کو اٹھا کے ہمیں چلتے رہنا ہے، یسوع کے وفادار، فرما بردار سپاہی کی طرح، اس کے شاگرد کی طرح اپنی خودی کا انکار کرتے رہنا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی نام کی تمجید ہو۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آخری اس ٹائم میں ہم بہت سے ایسے خدا کے بیٹے بیٹیوں کو خدا کے پاس لے لانے کا وسیلہ بن پائیں، جو اندھیرے میں ہیں، جو کسی نہ کسی مشکل پریشانی کا ابلیس کے جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور جھوٹ جو ہے ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور وہ روشنی کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ سچائی کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تو آج سچائی کا یہ کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، اور ہمیں جو اس نے ہمارے سامنے دروازہ کھول رکھا ہے، کلام کہتا ہے کہ اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی سستی کاہلی سے شاید اس موقع کو گوا دیں، آپ اپنی لاپرواہی سے اس موقع کو گوا دیں، لیکن آج خداوند آپ کو الرٹ کر رہا ہے کہ وہ دروازہ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے اور اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تیرا یہ تھوڑا سا زور، تھوڑا سا ایمان، رائی کے دانی کے برابر ایمان ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اپنی پوزیشن پر کھڑا ہو جا، ایمان کے ساتھ اپنی پوزیشن پر کھڑی ہو جا میری بیٹی، اور خداوند کے کلام کو ڈکلیئر کر، اور دیکھ وہ دروازہ جو تیرے لیے کھلا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے زور بخشا ہے، میں نے تجھے چنا ہے۔ اور اس سے آگے پھر خداوند اس کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، آیت 9 میں، دیکھ میں شیطان کے ان تمام جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو خداوند ایسا کرنے میں قادر ہے، خداوند ایسا کرنے میں زور آور ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ خداوند انہیں کہتا ہے وہ شیطان کی جماعت والے ہیں، تو خداوند کہتا ہے میں ان کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ جب ہم ایمانداری سے خداوند کے حضور میں چلتے رہتے ہیں، خداوند ایسے قدرت والے جلالی کام ہماری زندگیوں میں کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کا جو کلام ہے وہ اٹل ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور میں نے اس بات کی گواہی کو اپنی زندگی میں بہت بار دیکھا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو خدا کا کلام ہے وہ زندہ ہے اور ہمیں ہمت، طاقت اور قوت دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے آج کے کلام سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی ٹیسٹ منی کو، اپنی پریئر ریکویسٹ کو نیچے ضرور ہمیں کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں، اور خداوند کی آمد سے پہلے اس کی کلیسیا، اس کی دلہن جو ہے اس کے لیے تیار پائی جائے۔ بے پاک دلہن کو خداوند یسوع جو ہے وہ لینے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی ہمیں دنیاوی باتوں سے جو ہے ہمیں دور رہنا ہے، اپنے آپ کو ہر روز خداوند کے لہو میں دھونا ہے، اس کے لائق ہمیں خود کو بناتے رہنا ہے۔ ہاللیلویہ، کیونکہ بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے۔ اپنی ریکویسٹ ہمیں ضرور بھیجیں، جو بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور کمنٹس میں ضرور ہمیں لکھیں کہ اس میسج کے تھرو آپ کو خدا نے کیا برکت دی ہے، اور آپ نے اس میسج میں سے کون سی نئی بات کو سیکھا ہے، کون سی نئی بات کو جانا ہے، تاکہ خدا کا روح جب ہم سے کلام کرتا ہے ہم اس بات کو جان پائیں کہ بہت سی زندگیاں جو ہے اس میسج کے تھرو خدا کے نئے کلام کو، اس کے مکاشفات کو لے رہی ہیں، اس کے مکاشفات کو وہ سیکھ رہی ہیں اور اس سے برکت پا رہی ہیں۔ ہاللیلویہ، تو جو برکت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہم اور بھی زیادہ خدا ان کے کلام کو پھیلائیں اور دنیا کے کونے کونے تک خدا ان کے کلام کی منادی ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اپنے عزیزوں کا بہت خیال رکھیں، اور ہر روز خداوند کی آمد کے لیے خود کو تیار کر کے سوئیں۔ جب بھی رات میں سوتے ہیں
یہ دعا کر کے سوئیں کہ خداوند آج اگر آپ کی آمد ہو تو مجھے اور میرے گھرانے کو اپنی حضوری میں یاد فرمائیں، ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم آپ کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں، کیونکہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا. We don't want to be left behind. خداوند اپنے لوگوں کو، اپنے چنے ہوئے بیٹے بیٹیوں کو، اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے بہت جلد آنے کو ہے. تو کلیسیا اس کے لیے جاگتے رہیں، اس کے لیے تیار رہیں، اس کے لیے بیدار رہیں، اور دوسروں کو بھی بیدار کرتے رہیں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے پاک ہاتھوں میں، اپنے پاک لہو میں ہر وقت سنبھالے رکھے، یسوع کے نام میں آمین. خداوند کی تعریف ہو. پریز دی لارڈ. خدا حافظ.